मौलाना अबू नसर साहब कहते हैं मैं मदीना तैयबा गया तो रियादुल जन्ना में रश बड़ा था, बूढ़ा आदमी था, मैं बूढ़ा आदमी था, रश बड़ा था, एक दो दफा कोशिश की, धक्के वगे लगे, ज़ईफ आदमी था, तो मेरे दिल में ख्याल है या अल्लाह इतनी सी जन्नत है तो बाकी मदीना क्या है। कहते हैं जब मैं हाजिरी देने जाता था तो एक बूढ़ी सी अम्मा मजजूब सी वो रूड़ी के ढेर पे बैठी होती थी, बाहर पीछे, कभी कभी वो नजर आती, वो सफाई कर रही होती सरकार के शहर की, वहां रूड़ी भी नूर की चीजों की होती है। कहते हैं वो वहां से पत्ते इकट्ठे कर रही होती, वो बैठी होती मजजूब सी बीबी। तो मैंने कहा या अल्लाह ये थोड़ी सी जगह, इतने लोग आते हैं, बस इतनी जन्नत है। तो कहते मैं हाजिरी दे के ना बड़े मुश्किल से सोचता जा रहा हूं, तो मैं अक्सर देखता था वो वहां बैठी होती थी सादी बीबी, कोई फल खा रही, कोई चीज दे गया तो खा रही। कहते मैं उसके करीब से गुजरने लगने लगी, या शेख। कहते मैंने रुख फेरा, उसकी तरफ देखा तो कहने लगी अल मदीना तो कुल्लुहुम जन्नत, मदीना सारा ही जन्नत है। मदीना ये सिर्फ रियादुल जन्नत ही जन्नत नहीं, मदीना सारा ही जन्नत है। तो मौलाना असर रजा साहब कहते हैं जिधर देखिए बाग जन्नत खुला है, जिधर देखिए बाग जन्नत खुला है, इसीलिए तो नजर में है मेरी नक्शो निगारे मदीना। कहने लगे जब भी तो मेरी आंखों में फिरते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर फरमाने लगे कि चलो मुझे नहीं सदका मिलता, कहते हैं दो आलम में बंटता है सदका यहां का, दो आलम में बंटता है। कोई बंदा ये ना कि मदीने आके तो मैं खाता हूं हुजूर के नाम पे, तो घर पे अपना खाता हूं। दो आलम में बंटता है सदका यहां का, हमी एक नहीं रेज़ा खारे मदीना, शरफ जिनसे हासिल हुआ अंबिया को, वही है हसन इफ्तिखारे मदीना। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह मक्के में दुआ की थी हजरत इब्राहीम ने कि अल्लाह मक्के के फलों में बरकत दे दे। ऐ अल्लाह उन्होंने मक्के के लिए दुआ की थी तो मैं मदीने के लिए करता हूं। ऐ अल्लाह हजरत इब्राहीम ने दुआ की और तूने मक्के में बरकत दी, तो अब मेरे मदीने में मक्के से दुगनी बरकत पैदा फरमा। नबी पाक का फरमान है, ऐ अल्लाह मदीने में मक्के से 70,000 फरिश्ते सवेरे आते हैं मेरे भाई, और हुजूर पे दुरूद शरीफ पढ़ते, और वो फजर के वक्त आते हैं तो असर के वक्त उनकी तब्दीली हो जाती है, फिर नए 70,000 आते हैं। हदीस पाक है, वो फजर तक पढ़ते हैं तो उनकी छुट्टी हो जाती है। मैनू एक साहब कहने लगे, कहने नहीं थे कोई दुरूद शरीफ नहीं पढ़ता। मैं क्या हूं तेरियां मेरियां नहीं आउन ते ना समझ आए लहदा गल है, वरना ते 70,000 पढ़न डया है। नजर ना आए तो बात, ये तो हजरत दाहिया कल्बी से पूछो ना जिनको नजर आते थे, ये तो हजरत दाहिया कल्बी बताते हैं ना। वो कहते हैं मैंने हजरत जिब्रील को बाब जिब्रील पे खड़े देखा है। हुजूर का रोजा आता है ना पीछे सरकार, तो कहते हैं बाब जिब्रील पे हजरत जिब्रील खड़े थे तो यूं हाथ बांधे खड़े थे। ख्वाजा गुलाम फखरुद्दीन सियाल भी फरमाते हैं मैंने जिब्रील से कहा आगे क्यों नहीं जाता, तो कहने लगे जरूरत ही नहीं, आगे घर वाला जाएगा, मैं तो दरबान हूं, आगे जाएगा जो घर वाला होगा। घर के अंदर घर वाले जाते हैं, खुदाम दरवाजे पे रहते हैं। बाब जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से, अन्य गल्ला भी होली होली करता था, बात भी ऊंचा नहीं बोलते थे हजरत जिब्रील। बाब जिब्रील के पहलू में जरा लफ्जों का हुस्न देखें ना, बुजुर्ग बात करते हैं तो रानाई देखें। बाब जिब्रील के पहलू में, बाब जिब्रील के सारा बुआ माल के नहीं, बाब जिब्रील के भी यानी दरवाजे से भी नाल नुकरे लाग के, बाब जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, हमने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है। दिन मैं दरवाजा खड़काना तो ए पलका इनके साथ, ये मैं सरकार के दरवाजे पे नाखून नहीं लगाता। बाब जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, हमने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, क्योंकि आवाज ऊंची हुई तो उम्र का सरमाया गया। ला तरफऊ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी वला तजहर लहू बिलकौली कजहरि बादुकुम लिबाद अन तहबत आमानुकुम वअंतुम ला तशउरून। आवाज ऊंची हुई तो उम्र का। तो मौलाना हसन रजा कहते हैं अजब रंग पर है बहारे मदीना के, सब जन्नतें हैं, मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी, फरिश्ते, लोग सुरमा और लगाते हैं। तो मौलाना हसन रजा कहते हैं मलाइक
لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز خاکے مزار مدینہ، شب و روز خاکے مدار مدینہ، جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، جدھر دیکھیے باغ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر نور۔ رب فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، اے قسم ہو محبوب مجھے اس شہر کی، یا اللہ کس وجہ سے؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، محبوب تو جو اس شہر میں موجود ہے، محبوب تو جو اس شہر میں۔ دو باتیں کبھی زندگی میں نہیں بھولنی چاہیے، ایک احساس، دوسری قدر۔ ایک احساس، اس زمانے میں سب سے کم جو چیز پائی جاتی ہے نا وہ احساس، اور لوگ احساس نہیں کرتے اور قدر نہیں کرتے، نہ احساس کرتے ہیں نہ قدر کرتے، اپنی مرضی سے اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، اپنی مرضی کی، بعد میں داستانیں سناتے ہیں۔ بعد میں مجھے ایک بزرگ کی بات بڑی یاد ہے، میں نے کہا حضور آپ کیا محسوس کرتے ہیں ہمارا اور غیروں کا؟ فرمانے لگے فرق کتنا ہے، وہ زندے کو مانتے ہیں، ہم مرے ہوئے کو مانتے ہیں، وہ بیٹھے سے فیض لیتے ہیں، ہم قبر والے سے فیض لیتے ہیں، اتنا فرق ہے زندے اور ہم۔ ذرا بعد میں قائل ہے تعریفیں کرنے کے، سامنے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کا ذرا عملی نمونہ بھی۔ احساس، اور مکہ جانے والے اور مدینہ جانے والے کے دل میں پہلے تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں جا کہاں رہا، میں آیا کہاں، اور پھر اسے قدر ہونی چاہیے اس جگہ کی۔ یقین کریں ہاں یہ ایسا ہو رہا ہے، بیسوں اور درجنوں لوگ ہیں ان کو احساس ہی نہیں کہ میں کہاں آیا ہوا ہوں، ان کو قدر ہی نہیں کہ میں پہنچ کہاں گیا ہوں۔ قدر یہاں ہوتی ہے، آپ نے اپنے دل کو سمجھانا ہے تو قدر ہونی، سمجھانا ہے تو قدر ہونی۔ ہمیں ماں باپ کے بڑے لوگ سب کو پتہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، تابع داری کے لوگ کرتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ابا جی سامنے بیٹھے ہیں، کتنی بندہ کرے، ہر وقت سامنے رہتے ہیں، قدر تو ہوتی ہے نا، کبھی کوئی آیا تو آؤ بھگت کر لی۔ ہمارا ایک دوست ہے یہاں وزیر آباد کے قریب کا، تو وہ اللہ پاک نے موقع دے دیا، مدینہ شریف چلے گئے پکے ہی، بس چلایا کریں گے، زیارتیں کرائیں گے۔ خوش ہوئے ہیں نا آپ لوگ، بات سے خوش ہوئے ہیں نا؟ میں نہیں ہوا، میں کہ تو چنگا نہیں کیتا، میں نہیں ہوا۔ کہنے لگا جی میں کہ تو کدھر ہو رہی ٹھیک سے پائی؟ اس نے کہا وجہ، میں نے کہا وجہ تمہیں پتہ چل جائے گی۔ کہنے لگے کو نصیحت کر دیں، میں نے کہا نصیحت یہ ہے کہ اس طرح کرے نا جس دن تو پہلے دن آیا تھا تو اس طرح کا تھا، اس طرح کا رہنا، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے مدینے جاؤ، زندگی میں 1000 بار جاؤ، لیکن پکا ڈیرا وہ لگائے جس کا دل ہر وقت تازہ رہتا ہے، جس کی طبیعت کو نہیں سمجھ آ رہی آپ حضرات؟ مجھے کہنے لگے جی آپ نے بات بالکل صحیح کی ہے، میں جاتا ہوں ڈرائیوروں کے ساتھ جب سیکھنے گیا ہوں نا، تو کہتے ہیں وہ سامنے مسجد قباء ہے، زیارتیں کرانے لے جاتے، کہتے ہیں وہ مسجد قباء جاؤ نفل پڑھو۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کرے اور میری مسجد قباء میں 2 رکعتیں پڑھے، اللہ پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ترمذی میں ڈرائیور بس سے اتارتا ہے، کہتا ہے وہ مسجد جاؤ نفل پڑھو، تو بھی پڑھ لے بھائی، کہتا میں بڑے پڑھے نہیں۔ جی یہ بے قدری ہو جاتی ہے، احساس نہیں رہتا جب آپ پکے آ جاتے ہیں۔ جب آپ کا مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو پیار بھی تو ہے نا مدینہ طیبہ سے، آپ لوگوں کو زیادہ پیار ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ ادھر رہتے ہیں، ان کا انداز آپ کسی ایسے شخص سے پوچھ لیں جو سعودی عرب میں یہاں کا گیا ہوا رہتا ہے، اس کا انداز بدل جاتا ہے۔ وہ حرم شریف جب وہاں جاتے ہیں، مکہ مدینہ آ بھی جائیں تو موٹی سی ان کی حاضری ہوتی ہے، موٹی سی، بعد میں کمرے میں لیٹے رہتے ہیں۔ قدر احساس یہاں سے جانے والے کو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ درد سے جاتا ہے، وہ سوز سے جاتا ہے۔ وہاں جو لوگ قیام فرما ہیں انہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے 53 سال گزارے مکہ مکرمہ میں۔ اللہ کریم آپ کو حضور کی جالیوں کی حاضری نصیب فرمائے۔ آپ رسول پاک کی جالیوں کے اوپر کھڑے ہوں گے نا تو ایک وظیفہ حضور کی جالیوں پہ لکھا ہے، عربی رسم الخط۔ وہ جالی اس طرح کی بنائی ہے کہ وہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، یہ کلمہ لکھا ہے حضور کی جالیوں پہ۔ ساری جالی پہ سامنے بالکل مواجہ کے ساتھ یہی لکھا، لا الہ الا اللہ۔ وہ الگ بات ہے ہم اس طرح کلمہ پڑھتے تو بدعت کا فتویٰ آ جاتا، الگ بات ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ، لیکن وہاں لکھا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد
امین یہ کلمہ لکھا ہے جالیوں کے اوپر. مکہ مکرمہ کے اندر 53 سالہ زندگی کے اندر حضور نے وقت گزارا. ہر آدمی صادق کہتا تھا، امین کہتا تھا، میرے محبوب کی تعریف کرتا تھا. ذات رسالت مآب پر ذاتی طور پر کبھی کوئی شخص کوئی اعتراض نہیں کر سکا. ذاتی نجی زندگی پر کسی نے کبھی کوئی معاذ اللہ اعتراض کوئی تھا ہی نہیں، تو اعتراض کرتا کیسے؟ لیکن میرے بھائی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی صادق بھی کہا، امین بھی کہا، لیکن غلام بننے کو تیار نہیں ہوئے. غلامی مشکل کام ہے، تابع داری. غلام بننے کو تیار نہیں کہا جناب کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، صادق بھی ہے، امین بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن غلامی کو تیار. مدینے والوں کا کمال یہ ہے کہ یہ غلامی کے لیے تیار ہو گئے. غلامی کے پر پکی غلامی. حضور نے فرما دیا تھا خلیفہ قریش سے ہوگا. ایک دفعہ بھی مدینے کے کسی شخص نے ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہا کہ ہمارا بھی تو نمبر لگنا چاہیے نا. یہاں لوگ سیاستیں نہیں لوگ روز چمکتی کہ ہمارے شہر کا بھی حق ہے، ہمیں بھی نمائندگی ملے، ہمیں بھی نمائندگی ملے. لوگ روز باتیں کرتے ہیں، ہوتی ہیں. پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کہاں سے آئے تھے؟ مکہ سے. دوسرے حضرت عمر فاروق مکہ سے، حضرت عثمان غنی مکہ سے، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، امام حسن، جتنے لوگ بھی بعد میں آئے سارے مدینے والوں کا ایک ہی اعلان تھا، ہمارا کام غلامی کرنا، ہم غلامی کریں گے. ہمارا کام تابع داری کرنا ہے، ہم تابع داری کریں گے. آمینہ کے لال محبوب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لینے پہنچے. جب مدینے کے لوگ مکہ مکرمہ حضور کو لینے گئے تو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مکے والوں مجھے لے جانا کوئی آسان تو نہیں. یہ جتنے لوگ ہیں یہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، یہ آئیں گے تمہیں تکلیف دیں گے، تمہارے بچے قربان ہو سکتے ہیں، تمہاری بیویاں بیوہ ہو سکتی ہیں، احتیاط لے جاؤ گے، کر لو گے دلیری. اہل مدینہ میں سے ایک صحابی کہنے لگے حضور بے ادبی نہ سمجھے تو ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے، زیادہ نہیں حضور چھوٹی سی بات. میرے حبیب نے فرمایا کر لو. تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ایک وعدہ کریں، آپ مدینہ چھوڑ کے تو نہیں آئیں گے؟ حضور ایک گزارش کرنی ہے، بے ادبی نہ سمجھے تو آپ چھوڑ کے تو نہیں آئیں گے؟ محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی تمہارے ساتھ وعدہ رہا، جب تک ظاہری طور پہ جیوں گا تمہارے ساتھ جیوں گا، اور جب دنیا سے جاؤں گا تو میری قبر بھی مدینے میں ہی بنے گی، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا. وہ صحابی جوش جذبات میں اٹھے، جوش جذبات میں. اور امام یوسف صالح کہتے ہیں جب اٹھے تو ان کی پگڑی جو سر پہ انہوں نے باندھ رکھا تھا رومال وہ زمین پہ گر گیا، اور اپنے ہاتھ کو حرکت دیتے کہتے حضور اٹھیے پھر چلیے، اٹھیے پھر چلیے، اٹھیے پھر چلیے. یا رسول اللہ بچے یتیم نہیں کرائیں گے، آپ اگر مدینے آ جائیں گے تو ہم ساری اولادیں آپ کے قدموں پہ قربان کر دیں گے، ہم نچھاور کر دیں گے، آپ چلیے. مدینے کے لوگوں نے وفا کی تاریخ رقم کی. تاریخ اہل مدینہ نے ہمیشہ پیار کیا میرے رسول پاک سے. فتح مکہ ہوئی نا، علاقوں سے بندے کو حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہوتی ہے. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ ہوا تو حضور اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر کے جاتے اہل مدینہ کو. یہاں میں ختیجہ کو بیاہ کے لایا تھا، جہاں میری اماں امنہ کا گھر ہوتا تھا، یہاں فلاں فلاں حضرات رہتے تھے، یہاں ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا تھا. نبی پاک شہر کی باتیں بتاتے، کچھ پرانی باتیں یاد کرتے تو حضور کی آنکھیں آنسو بھی برساتی. مدینے کے لوگ تھوڑا تھوڑا اپنی توجہ تقسیم کرنے لگے. عرض کرنے لگے حضور اگر آپ کا دل کرے نا تو آپ رہ جائیں، مکہ فتح ہو گیا، اگر دل کرے تو. حضور ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو بڑا پیار، آپ تو گلیوں میں گھومتے ہیں، آپ تو مدینے کی ایک شہر سے، مکے کی ایک شہر سے، دل کرے تو رہ جائیں. حضور نے فرمایا نہیں ہو میرے بولو، رہنا نہیں، اب میں نے جینا مرنا تمہارے ساتھ ہی ہے، رہنا وہی ہے. آمینہ کے لال نے مدینے سے محبت فرمائی. میرے کریم رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا. ایک شہر انصرین نام کا ہوتا تھا، خدا جانے اب اس کا کیا نام ہے، کتابوں میں انصرین نام ملتا ہے، بحرین کے ساتھ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اختیار دیا، کہا محبوب چاہیں تو انصرین چلے جائیں، چاہے تو بحرین چلے جائیں، اور چاہے تو یثرب چلے جائیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے اللہ مجھے وہاں بھیج جو تجھے پیارا ہے، وہاں بھیج جو تجھے پیارا ہے. تو رب کریم نے فرمایا محبوب پھر آپ مدینے چلے جائیں، پھر مدینے چلیں. اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا المکہ واشد. حضور نے دعا فرمائی اے اللہ
مجھے مکہ بڑا پیارا تھا، اب مجھے مدینہ مکے سے بھی زیادہ محبوب بنا دے، اب مجھے زیادہ محبوب کر دے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ حضور نے پہلے صحابہ کو اجازت دی، فرمایا بھئی اجازت مل گئی ہے، اب تم میں سے جس کا دل چاہے وہ ہجرت کرنی شروع کر دے، میں بھی مناسب موقع پہ آؤں گا۔ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ نکلے، صحابہ بحیثیت صحابی، نبی کریم سے بھی پہلے بحیثیت صحابی جو مکے سے چل کے سب سے پہلے مدینہ طیبہ آئے، وہ حضرت ابو سلمہ تھے۔ جناب ام سلمہ کے شوہر، ان کے ایک بیٹے تھے محمد سلمہ ان کا نام تھا۔ جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ حضرت جناب سیدنا ابو سلمہ کہتے ہیں جب میں آیا نا، اصل میں نا قدر ہوتی تب ہے جب کوئی دھکے کھا کے مدینے جاتا ہے، کوئی دھکے کھا کے جاتا ہے۔ جو بڑے آرام سے سکون سے چلے جاتے ہیں نا، کہتے ہیں وہ میں پہنچا، اب چونکہ بڑی آسانی ہو گئی ہے، لوگ پیسے کے بلبوتے پہ جاتے ہیں، اور اب نے دیکھا ہے میری طرح جس کے کچھ پھیرے زیادہ ہو جاتے ہیں اس کی قدر بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ اس طریقے کا لوگ انداز اختیار نہیں کرتے جو کہ وہاں ہونا چاہیے۔ جو دھکے کھا کے جاتا ہے، اذیت برداشت کر کے جاتا تھا، جو تکلیف میں جاتا تھا، وہ پھر اس کی گلیوں کو چومتا تھا، وہ ہوٹل میں سویا نہیں رہتا تھا، وہ پھر مسجد میں وقت گزارتا تھا، وہ پھر وہاں جا کے ایمو چلا کے اور وہ فلاں چیز چلا کے وہ 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے 6 گھنٹے گپوں پہ وقت تھوڑی گزارتا تھا۔ اس کو پھر تصویر بانی کا شوق نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ مسجد میں بیٹھ کے محبوب کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتا تھا، وہ کعبۃ اللہ کے طواف کرتا تھا، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، وہاں حاضری دیتا تھا۔ جو جاتے تھے مشقت برداشت کر کے، ان کے انداز اور ہوتے تھے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مجھے اذن ملا میں نکلا، بیوی ساتھ ہے، اور اتنی محبت لوگ مثال دیتے تھے میاں بیوی کے پیار کی، بڑا پیار تھا۔ 1 سال کے ایک بیٹے ہیں۔ فرماتے ہیں جب ہم نکلے مکہ مکرمہ سے تینوں، میں، میری بیوی، میرا بیٹا، رستے میں تھے، میرے خاندان والے بھی آ گئے، میری بیوی کے خاندان والے بھی آ گئے، آ کے ہمیں رستے میں روک لیا۔ میری بیوی کے گھر والے کہنے لگے تو نے جانا ہے تو جاؤ، یہ ہماری بیٹی ہے، یہ نہیں جائے گی۔ میں نے کہا میری بیوی ہے، وہ میرے ساتھ جانے کو تیار ہے، کیسے روک سکتے ہو؟ کہتے اس کو کیا پتا، وہ تو معاذ اللہ نادان ہے، بیوقوف ہے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ کہتے زبردستی، زبردستی، میرے بھائی یہ قدر والے لوگ تھے، کہتے زبردستی میری بیوی کو جدا کر لیا، سائڈ پہ کر، یہ نہیں جائے گی۔ فرماتے معصوم بچہ میری گود میں، میری ایک نظر بیوی پہ، ایک بچے پہ۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو میرے گھر والوں نے میری گود سے میرا 1 سال کا بچہ چھین لیا۔ اولاد کمزور کر دیتی ہے، اولاد بزدل کر دیتی ہے۔ حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں میرا بیٹا چھین کے لے گئے، کہنے لگے تو نے جانا ہے تو جا، یہ ہماری نسل ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے، ہم کو نہیں جانے دیں گے۔ کہتے ہیں دونوں کا خیال تھا کہ بیوی بھی رکھ لی ہے، بچہ بھی رکھ لیا، اب تو رہ ہی جائے گا نا۔ فرماتے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھا، میری بیوی کہنے لگی اسے بڑا پیار ہے مجھ سے، اسے بڑی محبت ہے بیٹے سے، لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا شوہر سب سے بڑھ کر آمنہ کے لال سے محبت کرتا ہے، یہ سب سے بڑھ کے رسول کائنات سے پیار کرتے ہیں، یہ نہیں پرواہ کریں گے، یہ جائیں گے ہی۔ کہتے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھا، اب پکی سڑک ہے، تیز بس چلتی ہے، اور 550 کلومیٹر کا سفر ہے، رستہ بھی کوئی نہیں، پہاڑی علاقہ۔ حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں میں مکے سے گھوڑے پہ بیٹھا مدینے آیا، لیکن سارے رستے میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، میں نے اولاد، بیوی، گھر بار، مدینے کی محبت پہ نچھاور کر دیا، میں چھوڑ چھاڑ کے آیا سارا کچھ۔ فرماتے ایک پورا سال جدائی رہی، پورا سال، نہ میں بیٹے سے مل سکا، نہ بیوی سے مل سکا، سارا کچھ ہونے کے باوجود جدائی رہی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سال کے بعد میرے ایک چچا کو ترس آیا، اور وہ میرے والد سے کہنے لگے، میرے بیٹے کو لے گئے کہ کیا غلطی ہے اس بچے کی، معصوم کو جدا کیا ہوا ہے۔ وہ منا کے میرے بچے کو ماں کے پاس لے گئے، جب بچہ ملا ماں سے تو ماں روئی، پھر انہوں نے اپنے بھائی سے کہا مہربانی کرو، سال ہو گیا تم نے آزما تو لیا ہے، وہ مدینہ کوئی نہیں چھوڑے گا۔ میرے نبی کریم کے کچھ غلام کاروبار کی نیت سے مدینہ چھوڑ گئے تھے، حضور نے فرمایا المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، ان کے لیے مدینہ ہی بہتر تھا، کاش یہ سمجھتے ان کے لیے مدینہ ہی اچھا تھا۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں،
निसार मदीना, इनके लिए मदीना ही बेहतर था। अगर इस बात को समझते, आमना के लाल नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम 1 साल के बाद आप फरमाते मेरी बीवी के भाई को तरस आया, कहने लगा ठीक है, अगर तू भी जाना चाहती है तो ठीक है, जा हमारी तरफ से जहां तेरा दिल करे। घोड़ा दे दिया, कुछ ज़ादेरा दे के बीवी और बच्चे को बिठा दिया। हजरत उम्मे सलमा कहती है मैं अकेली चली मक्के से, अकेली चली मदीने की मोहब्बत में, अकेली बेटा लेके। लेकिन फरमाते खुश मैं इतनी थी, इतनी उस दिन खुश हुई थी जिस दिन मैंने अपने नबी का कलमा पढ़ा था। फरमाते उस खुशी के तसव्वुर से मैं चली, और जब मैं मदीने की राह पे निकली तो उस्मान इब्ने मज़ऊन से मुलाकात हो गई रदियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाते इतनी खैर वाला जवान मैंने नहीं देखा, इतना अच्छा मैंने नहीं देखा, इतना नजर और तबीयत का पाक मैंने नहीं देखा। सैकड़ों मील का सफर किया घोड़े की लगाम पकड़ के, लेकिन कुर्बान जाए नबी पाक की तरबियत पे, सैकड़ों मील का सफर मेरे साथ किया है, एक बार भी नजर उठा के मेरा चेहरा नहीं देखा, एक दफा भी। कहती है मैं खाने का मुतालबा करती तो बिठा के चले जाते, और दूर खाना रख के जनाब उस्मान इब्ने मज़ऊन निकल जाते। कज़ाए हाजत की बात करती तो मुझे बिठा के दौड़ लगा देते। फरमाते मुझे मदीने लाए, हुजूर भी पहुंच चुके थे, शौहर की मुलाकात हुई, बच्चे से मेरी मुलाकात हुई। फरमाते बड़ा रोए, तीनों हुजूर की बारगाह में पहुंचे। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया अबू सलमा सुन, अगर तेरी तकलीफ और सब्र सबसे ज्यादा है तो मेरा अल्लाह अजर भी तुझे ही सबसे ज्यादा अता फरमाएगा, अल्लाह सब्र पर तुझे अजर भी ज्यादा देगा। और फिर मेरे महबूब ने फरमाया तूने मदीने की जानिब हिजरत की है सबसे पहले, अब जितने लोग हिजरत करेंगे उन सब के बराबर अल्लाह तुझे सवाब अता फरमाएगा, सब के बराबर अल्लाह तुझे नवाजेगा। मेरे भाई अज़ियतें बर्दाश्त करके, तकलीफें सह के, अज़ियत बर्दाश्त करके लोग पहुंचते हैं। लेकिन ना बूढ़ा आदमी, हमारे लोग सादे होते हैं, देहाती होते हैं, पहली दफा मुल्क से निकलते हैं, ये नहीं पता जहाज में किस सिमत जाना है, किस तरह बैठना है। वो कहते हैं बाबा जी जाइए वेटिंग रूम में बैठिए। बाबा जी पूछते हैं वो क्या होता है, वो किस तरह की चीज होती है, वो कैसे उसमें जाए। इधर बेटा भी ये सांझ जतला रहा है, मैंने अब्बा जी को उम्रे पे भेजा है, ये तो तीनों निकम्मे हैं बाकी के भाई, मैं बड़ा स्मार्ट हूं, मैंने भेजा है अपने पैसों से। भाई तेरे वालिद है, तूने भेजा है तो कौन सा तूने कमाल कर दिया, तेरे वालिद नहीं। इधर ये सांझ जतला रहा है, उधर बुजुर्ग गए हैं बेचारे, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी कोशिश के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, नहीं पता बोर्डिंग कार्ड क्या होता है, वो कहते हैं पासपोर्ट दिखाओ, जुबान की खबर नहीं, बड़ी दिक्कतें हैं, बड़े धक्के हैं। जहाँ उतरे हैं जद्दा एयरपोर्ट पर तो वहाँ इमिग्रेशन के मामलात हैं, फिर पता नहीं कंपनी की बस आई है कि नहीं आई, वो पूछते हैं आपका शिरका कौन सा है, खुदा जाने शिरका तुम किसको कहते हो। किस किस तरह से लोग पहुंचते हैं। फिर वहां जाके एजेंट ने बताया कुछ था, मिला कुछ है, बड़ी तकलीफ सही, बड़ा कुछ हुआ। लेकिन जब हाथ बांधे ना हुजूर के रोजे पे खड़े होके, जब दरे रिसालत पे हाथ बांधे तो पता नहीं इस बूढ़े बीमार को किसने तसल्ली दे दी, ये खोल के रोया है और कहता देखो मेरे नसीब, देखो मेरे नसीब, आज दुनिया में अगर किसी पे किस्मत रश्क करती है तो मेरे ऊपर कर रही है। उसको सारा दर्द भूल गया है, सारी तकलीफ भूल गई है, सारा कुछ इसे हो गया और फिर खोल के रोया। जाते भी रोया है, पलटा है तब भी रोया है, जिस रात दरवाजा रसूल पे आया है उसी वक्त रोया है, जब मौका मिला है तब भी रोया। एक बुजुर्ग मुझे कहने लगे हजरत जी कभी तो 5 मिनट मिल जाते हैं, कभी फटाफटी धक्का दे देते हैं, कभी 5 मिनट मिल जाते हैं, कभी ये फटाफटी धक्का दे देते हैं। तो मैंने कहा यहाँ खैरात बटती है, इनके धक्के ना देखा करो, करम देखा करो। यहाँ खैरात बटती है, जब तो लाइन लंबी होती है ना तो आपका नंबर आने में 5 मिनट लगते हैं, नंबर आने में 5 मिनट लगते हैं तो आपको लगता है कि नहीं मुझे 5 मिनट मिल गए। तो कई दफा मैंने कहा आते झोली भर दी जाती है, तो कहते हैं तेरी भर दी है, तू जा दूसरे को आने दे। तो मैंने कहा अपनी तवज्जो अपनी सिमत तकसीम करो, ये देखो कि झोली भर दी गई, अब का निकलो निकलो, अगर दोबारा लेना है तो ऊपर से होके फिर आ जाओ। ये दरवाजा ऐसा है जहां ये नहीं कहा जाता तेन होगे भी दिता सी, यहाँ जितनी बाहर जाओ, जिस तरह जाओ, जिस रंग में जाओ, जो लेने जाओ वही अता किया जाता है। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु सलाम के शहर नूर की एक मुझे रात को कहने लगा, हम लोग जरा लोगों को तो मिलता है ना किसी जरिए से सरकार का सदका खाते हैं, हम लोग जो होते हैं हम डायरेक्ट सरकार का सदका खाते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट, कोई इनडायरेक्ट नहीं, सीधा सीधा। इज्जतें भी हुजूर के नाम पर, शाने भी नबी पाक के नाम पर, मौजें भी सरकार के नाम पर, हर शय डायरेक्ट मिलती है हमें। तो हमारा जरा अंदाज भी और किस्म का होता है।
میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں محمد محمد فقیندے گزر گئے محمد محمد فقیندے ایک صاحب مجھے کہنے لگے تسی تے گیج جی گئے ہو تسی تے میں کیا اور ترجمہ کر لیا تو تے بڑے ہی سدے اور لگ پے نے میں نے کہا یہ والا کر لینا یہ بھی تو ایک ترجمہ ہے نا یہ بھی تو ایک بنتا ہے نا اس طرح کا کر لے اس میں کیا عرض ہے یہ بھی کیا ہے میراں دی گل نہ فقیراں دی گل ہے مدینے تے جانا تو میں نے کہا یہ والا بھی تو ترجمہ ہو سکتا ہے نا میاں یہ والا کر لے اس میں تجھے کیا اعتراض ہوتا ہے یہ بھی تو دیکھنا کہ کرم کی بات ہے کئی دولتوں والے رہ جاندے مسکین نظارے کر دینے یہ بھی تو دیکھنا کرم کی بات ہے لوگ لیے بیٹھے ہیں لاکھوں کروڑوں روپیہ جیبوں میں توفیق ہی نہیں امید یہ تو کرم ہے رب کریم کا جب چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے چن کے لا کھڑا کرتا ہے اور پھر ایک اور بات بھی ہے مدینے جا کے بھی پیسے لگا کے بھی کئیوں کو توفیق نہیں ہوتی مواجہ شریف پہ نہیں جاتے اندر نہیں جاتے انہیں توفیق ہی نہیں وہ آنے نہیں دیتے داخل 313 منافق بھی تھے نا نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھتے تھے لیکن منافق کے حضور کی تربیت میں تو کمی نہیں تھی نا معاذ اللہ رسول پاک کے فیضان میں کوئی کمی حضور کی تقسیم میں کوئی کمی وہ چونکہ منافق تھے تو لہذا منافق ہی رہے انہیں کچھ نصیب اندر نفاق تھا تو میرے 2 آنسو نکل گئے اتنا درد والا تو نہیں ہوں تو نکل گئے کھڑے تو میرے پاس آیا کہنے لگا مولوی تو کب سے کھڑا ہے یہاں اردو سپیچ تھا کب سے کھڑا ہے حضور کی جو محبت ہے وہ اتباع میں ہے رونے میں تو محبت نہیں تو میں نے کہا ویسے سچ بچائے رونے میں محبت نہیں رونے میں محبت ہے اور میں کہتی تھے اپنے منڈے نو دی غلطی تو 4 چنڈا مار کے دوسرے کمرے میں رون لگ پئی محبت ہوتی ہے نا والد مارتا ہے بیٹے کو اس کی غلطی پہ بعد میں خود رونے لگ جاتا ہے اصل بات کیا ہے کہ بیٹے سے ہم تو بچے کی محبت میں اس کو سزا دے کے رو پڑتے ہیں رونا محبت نہیں کہنے لگا جی رونا میں بھی محبت ہے رونے میں بھی محبت ہے تو صحیح میں نے کہا مانتے ہو کہنے لگا ہاں تو میں کہ پھر دونوں روئیے ادھر آ ہے نا محبت ادھر آ دونوں مل کے روتے ہیں آ جا تو بھی آ لیکن تو رو سکتا تو نہیں رو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ تو یہاں حاضری دینے نہیں آیا ڈیوٹی کرنے آیا ہے تیرا اور میرا فرق ہے تو ڈیوٹی کرنے آیا ہے اور میں حاضری دینے آیا ہوں تو ڈیوٹی کرنے آیا اور میں خیرات لینے آیا ہوں تو سمجھتا ہے میں صاحب ہوں یہاں کھڑا اور میں سمجھتا ہوں میں گداگر ہوں صاحب اور گداگر میں فرق ہوتا ہے تو میں نے کہا یہ فقیری ہے یہ گداگر ہی ہے گداگر نے رونا ہی ہوتا ہے اور پھر میں نے کہا تو نیکوکار ہے تو کیسے روئے گا اور مجھے تو پتہ ہے نا پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں نا تو مجھے تو خبر ہے نا من نہ شیخ شادی کہتے ہیں من نانم کے من دانم جو میں ہوں اس کا مجھے پتا تو مجھے تو نظر آ رہا ہے مجھے تو اپنا سارا چٹھا نظر آ رہا ہے خبر ہے کہ کیا ہوں یاد ماضی عذاب ہے یا رب تو مجھے تو خطائیں ایک ایک کر کے نظر آتی ہیں تو میں تو بخشوانے آیا ہوں تو صاحب ہوگا بڑا تو کیسے روئے گا میرے محبوب کریم علیہ السلام اور پھر یہ چند لوگوں کی بات ہے چند لوگوں کی معاذ اللہ چند لوگوں کی جو وہاں بیٹھ کے مسجد نبی میں بھی کہتے ہیں معاذ اللہ نبی پاک کے روزے پہ آتے ہو تو حضور کے لیے دعا کیا کرو استغفر اللہ معاذ اللہ جو وہاں بیٹھ کے بھی عبداللہ بن نبی سلول والا عقیدہ بدل نہیں سکے آج تک وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ آج تک وہیں اڑے ہوئے ہیں کہ نبی پاک کے لیے دعا کریں 1 گھنٹہ پورا اسی تقریر پہ لگا دیا کہ بقی کو جنت نہیں کہنا چاہیے بقی کو جنت ہے نا جنت بولیے جنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبرستان سے 70,000 مردے ایسے اٹھیں گے جن سے اللہ حساب نہیں لگا بغیر حساب کتاب ہی جنت عطا فرماتا کتنے جی جنت کہنے لگے اس کو جنت نہیں کہنا چاہیے خالی بقی کہیں حضور نے نہیں کہا جنت میں نے کہا ہے مجھے غلطی لگ رہی ہے جنت البقیع میں حضرت عائشہ صدیقہ لیٹی ہوئی جنت البقیع میں حضرت عثمان غنی آرام فرما جنت البقیع میں امام حسن لیٹے ہوئے جنت البقیع میں حضرت عثمان ابن مظعون ہے جنت البقیع میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے جنت البقیع کے اندر حضرت ابو ہریرہ ہے جنت البقیع کے اندر حضرت ابو دردہ ہے جنت البقیع کے اندر سیدہ سودا ہے سب سے بڑھ کر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا آپ کی گردنیں جھک گئی نا نام سن کے جھک گئی نا گردنیں حضرت سیدہ او بھائی یہاں گردنیں جھک گئی بی بی کا نام سن کے وہ بی بی صاحبہ جنت البقیع میں لیٹی ہیں اور میں نے کہا تو پاگل ہو گیا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا جو کامل مومن ہو اس کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے تو حضرت عائشہ کی قبر جنت نہیں
حضرت عثمان غنی کی قبر جنت نہیں؟ اٹھائے ترمذی، پڑھے ابو داؤد، القبر روضۃ من ریاض المومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے، عام مومن کی قبر جنت کا باغ ہے، تو عثمان غنی کی قبر جنت نہیں؟ حضرت جناب امام حسن کی قبر جنت نہیں؟ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا جو جنتی نہیں، صرف میرے نبی نے فرمایا میری فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی الفاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، جو جنتی عورتوں کی سردار جہاں لیٹی ہے وہ جنتی نہیں؟ اور جس کو میرے نبی نے 3 دفعہ جنت دی، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان، 3 دفعہ حضرت عثمان غنی کو جنت ملی، اس عثمان غنی کی قبر جنت نہیں؟ اور امام حسن کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے، تو وہ جگہ جنت نہیں جہاں وہ آرام فرما ہے؟